बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी शुरू करने से पहले दरख्वास्त करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज अस्पताल में बहुत रश लगा हुआ था। मैं जल्दी से अपनी सीट संभाल कर सबका मुआयना करने में मसरूफ़ हो गई थी। अभी मैंने चंद मरीज़ देखे थे कि अंग्रेज़ आदमी मेरे पास आया और मुझे अपने घर चलने का कहने लगा। ये आदमी पिछले कुछ माह से मुसलसल 1-2 दिन के वक्फे से मेरे पास आता था और मुझे अपने घर ले जाता था, क्योंकि इसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी और सफ़र नहीं कर सकती थी। वैसे तो अस्पताल में बूढ़े मरीज़ भी आते रहते थे, मगर इस आदमी के पास पैसा ही इतना था कि वो अपनी माँ को तकलीफ़ देने के बजाय डॉक्टर को घर बुलवा लेता था। मैं भी पैसा लेकर चली जाती थी। वैसे तो मेरे लिए गाड़ी भेज देता था, मगर जब कभी इसकी माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती तब वो खुद चला आता, क्योंकि तब वो कुछ देर का इंतज़ार भी बर्दाश्त नहीं करता था। मैंने इसे देखकर जल्दी मरीज़ निपटाने की कोशिश की, मगर वो जल्दबाजी मचाने लगा। मैं इसके गुस्से होने से पहले उठ खड़ी हुई और इस अफरा तफरी में मुझे ये बात भी भूल गई कि आज मेरा शौहर पाकिस्तान से वापस लंदन आ रहा था और इसने मुझे खुद ही अस्पताल से पिक करना था। मैं इस आदमी को इनकार नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो मुझे इस काम के लिए अच्छे खासे पैसे देता था। अगर इनकार कर देती तो दोबारा मुझे लेने ना आता, इसलिए इस आदमी के साथ अस्पताल से निकलकर गाड़ी में बैठ गई। जब मैं इसके घर पहुंची तो इसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने गहरा सांस भरा। पैसा और पेशा दोनों ही मेरी मजबूरी थी, जिसकी वजह से मैं इस आदमी को कुछ कह नहीं पाई थी, वरना मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। मैं अस्पताल में इतने मरीज़ छोड़कर भागी चली आई थी और इसके घर माँ सुकून से पड़ी हुई थी। मैंने अपने गुस्से पर काबू पाकर इस औरत का मुआयना किया और दवाएं चेक करने लगी। साथ साथ मैं इस आदमी को ज़रूरी हिदायत भी देती जा रही थी, जो इस वक्त माँ के कदमों में बैठा था। हमेशा की तरह मेरी बातें बेचैनी से पहलू बदलता हुआ सुन रहा था। मैंने भी इस पूरी औरत को देखा, मुझे अजीब से इशारे कर रही थी, शायद कह रही थी मैं इसके बेटे से दूर रहूं। मैंने इस औरत के इशारे नज़रअंदाज करके सर झटक दिया, क्योंकि जिस रोज़ से मैं आ रही थी ऐसा ही हो रहा था। वो औरत मुझे अपने बेटे से दूर रहने का इशारा करती और मुझे इस बात पर उलझन होती थी, क्योंकि मैं सिर्फ इस औरत की बीमारी या इलाज की बात करती थी। मैंने इस औरत को नज़रअंदाज किया और फारिग होकर उठ खड़ी हुई। इस औरत के बेटे ने मुझे हस्बे वादा एक बड़ी रकम पकड़ा दी और अपने ड्राइवर के हमरा मुझे वापस भेजने के बजाय खुद मेरे साथ चल पड़ा। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और गाड़ी में सवार हो गई। अस्पताल का वक्त तो ख़त्म हो चुका था। मैंने इसे कहा मुझे मेरे घर छोड़ दे। यहाँ से फारिग होकर मुझे अपने शौहर का ख्याल आया था। मैंने सोचा कि घर जाकर सब इसके इस्तकबाल की तैयारी कर लूँगी, मगर जब मैं घर पहुँची तो मेरा शौहर मुझसे पहले वहाँ मौजूद था और शदीद गुस्से में लग रहा था। मैंने देखकर हैरान हो गई। जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने रात तक पहुँचने का कहा था। मेरी हैरत को नज़रअंदाज करके मेरे शौहर ने मेरा पर्स उठाकर देखा और जब मेरे बैग में अच्छी खासी रकम देखी तो इसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो बोला, मैंने तुम्हें सरप्राइज़ देने का सोचा था, इसलिए जल्दी आ गया, मगर मैं ये नहीं जानता था कि जल्दी आने पर मुझे सरप्राइज़ मिलेगा। तुम अस्पताल से निकलकर इस अंग्रेज़ लोगों के घर जाती हो और पैसा कमाती हो। अपने शौहर की ऐसी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे इतना गलत समझ रहा था, तब मुझे पता चला मेरा शौहर पाकिस्तान पहुंचते ही सीधा अस्पताल पहुंचा था। वो मुझे अचानक मिलकर सरप्राइज़ देना चाहता था, मगर जब वो वहां पहुंचा तो मैं इस आदमी के साथ इसके घर जा रही थी। अस्पताल में मौजूद नर्सों ने मेरे शौहर का इंतज़ार करने का कहा और बताया कि मैं अक्सर इस आदमी के साथ जाती हूँ और कभी कभी मुझे देर भी हो जाती है। मेरा शौहर ये सुनकर भड़क उठा था और घर चला गया। शाम को मैं घर लौटी तो मेरे बैग में इतनी बड़ी रकम देखकर मेरे शौहर ने मुझे वजाहत का मौका दिए बिना ही फौरी तलाक दे दी और मुझे वहाँ से चलता कर दिया। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती थी। कुछ अर्से पहले यहाँ ब्याह कर आई थी और एक अस्पताल में डॉक्टर की जॉब कर रही थी। मैं हमेशा अपने काम से काम रखती और यहाँ तो फिर लोगों की ज़ुबान भी अलग थी, इसलिए ज़्यादा लोगों से मेरी जान पहचान भी नहीं थी। शौहर के तलाक देने के बाद मैं परेशान हो गई थी। अचानक मेरी नज़र दरवाजे की जानिब गई तो मैं ठिठक गई, क्योंकि दरवाजे पर वही आदमी मौजूद था। मेरा मोबाइल इसकी गाड़ी में रह गया था जो वो मुझे देने आया था और अब हैरान सा हमें देख रहा था। मैं शर्मिंदगी से रो पड़ी थी। मैंने हमेशा अपनी इज्जत का पास रखा था और हलाल कमा रही थी, मगर मेरे शौहर ने एक तीसरे मर्द के सामने मेरी इज्जत का ख्याल किए बिना मेरे किरदार पर दाग लगाकर मुझे तलाक दे दी थी। हालांकि वो आदमी हमारी ज़ुबान नहीं जानता था और यकीनन मेरे शौहर के अल्फाज नहीं समझ पाया होगा, मगर तासरात तो सबको समझ आते हैं। एकदम इस आदमी ने मुझे अपने साथ चलने का कहा। मेरे पास अब वही आखिरी हल था, इसलिए मैं बिना सोचे समझे इसके साथ चली गई। रात गहरी होती जा रही थी। इस आदमी ने मुझे अपने घर ले जाकर एक कमरा रहने के लिए दे दिया था।
اس آدمی کی ماں نے مجھے دیکھا تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ عورت مجھے بڑے عجیب سے اشارے کر رہی تھی، مگر میں اپنی پریشانی میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مگر اس رات مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب اس عورت میرا نام شگفتہ ہے اور میرا تعلق پاکستان سے ہے۔ میں کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم 4 بہن بھائی تھے۔ والد صاحب کا اپنا چھوٹا سا کاروبار تھا اور گھر میں اچھا کھانا پینا تھا۔ مجھے شروع سے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا اور میں پڑھائی میں بھی اچھی تھی۔ میرا شوق دیکھتے ہوئے گھر والوں نے میری تعلیم پر خاص توجہ دینی شروع کر دی۔ میری دن رات پڑھائی اور محنت کا یہ نتیجہ نکلا۔ جب میں نے میڈیکل کا ٹیسٹ دیا تو پہلی بار میں امتحان پاس کر گئی اور میڈیکل کی طالبہ بن گئی۔ میں اپنے باقی بہن بھائیوں میں سب سے ذہین تھی اور واحد میں ہی تھی جو ڈاکٹری میں آئی تھی۔ میرے 2 بڑے بھائی تھے اور ایک چھوٹی بہن تھی۔ بھائی پڑھ لکھ کر ابا کے کاروبار میں شامل ہو گئے تھے۔ والدین نے انہیں اپنے خاندان میں شادی کر دی تھی۔ چھوٹی بہن کی بھی تعلیم میں خاصی دلچسپی نہ دیکھ کر میرے باپ نے اپنے جاننے والوں میں رشتہ کر دیا اور جلد ہی اس کی شادی بھی کر دی۔ میں پوری محنت سے اپنی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ جب چند سال بعد میری تعلیم مکمل ہوئی تو مجھے اپنے ہی شہر کے سرکاری ہسپتال میں نوکری مل گئی۔ مجھے کامیاب دیکھ کر میری دور پار کی پھپھو نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا تھا۔ اس پھپھو کے سسرالی بہت کھاتے پیتے لوگ تھے اور زمین جائیداد والے تھے۔ اپنے اعلیٰ خاندان کے غرور میں وہ پھپھو ہمیں باقی خاندان سے کم ہی میل جول رکھتی تھی۔ مگر جب مجھے ڈاکٹر بنا دیکھا تو انہیں خیال آیا کہ شگفتہ تو اپنے خاندان کی لڑکی ہے اور دیکھی بھالی ہے۔ تب انہوں نے سوچا اپنے بیٹے کا رشتہ اسی گھر میں کرنا چاہیے۔ اتنے عرصے بعد آنا جانا کر کے رشتہ مانگ لینے پر میرے ابا جی کچھ حیران ہو رہے تھے۔ بظاہر پھپھو کا گھرانہ اچھا تھا مگر ہم سب کوئی بھی انہیں اچھے سے نہیں جانتے تھے۔ خاندان والوں نے ابا کو سوچ بچار میں گم دیکھا تو مشورہ دیا رشتہ کر لینا چاہیے، وہ لوگ اچھے ہیں۔ اور ابا کی قسمت اچھی تھی کہ ان کی بیٹی کا اتنے اچھے گھر رشتہ آ گیا۔ خاندان والوں کے سمجھانے پر ابا نے بھی حامی بھر لی اور یوں میرا رشتہ پھپھو کے بیٹے کے ساتھ ہو گیا۔ پھپھو کا بیٹا لندن میں رہتا تھا۔ سننے میں آیا تھا اس کا وہاں اپنا کاروبار تھا۔ رشتہ ہوتے ہی دونوں اطراف میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں اور بہت دھوم دھام سے میں بیاہ کر پھپھو کے گھر پہنچ گئی۔ میرے شوہر بہت اچھے انسان تھے، پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے بھی تھے۔ مجھے اس گھرانے میں بہت عزت دی گئی۔ میں جو خوف کا شکار تھی کہ شاید ان سب لوگوں میں میرا گزارا نہ ہو، اب خوف بھی دور ہو گیا تھا۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد شوہر کے ساتھ لندن آ گئی۔ یہاں میرے شوہر نے ایک چھوٹا سا گھر لیا ہوا تھا جو مجھے لگا تھا شاید اس کا اپنا ہوگا، مگر بعد میں پتہ چلا وہ کرائے کا گھر تھا۔ یہاں آ کر میرے شوہر نے میری نوکری کا بندوبست بھی کر دیا تھا۔ میری تعلیمی ریکارڈ بہت شاندار تھا، اس لیے مجھے یہاں بھی ایک اسپتال میں نوکری مل گئی تھی۔ ساتھ ہی میں نے یہاں کی زبان کا کورس کرنا شروع کر دیا تھا جو کہ میری جاب کے لیے بہت ضروری تھا۔ عملی زندگی میں قدم رکھتے ہی مجھ پر اپنے شوہر کی بہت سی خامیاں واضح ہونے لگی تھیں، جس کی وجہ سے مجھے اس کی بات سمجھ آ گئی کہ پھپھو نے اپنے سسرالی خاندان والوں کو چھوڑ کر مجھے ہی کیوں بہو بنایا تھا، کیونکہ میرا شوہر لندن میں اپنا پیسہ بزنس کے نام پر ڈبو چکا تھا اور اب خالی ہاتھ تھا۔ مگر لندن چھوڑ کر پاکستان جانے کو تیار نہیں تھا اور نہ ہی ان لوگوں نے خاندان میں کسی نے ظاہر کیا وہ کن حالات کا شکار ہے۔ میرا شوہر عجیب دماغ کا بندہ تھا، ہاتھ میں پیسہ نہیں تھا مگر اسے نوکری کرنا اپنی شان کے خلاف لگتا تھا۔ وہ ہر وقت بڑے بڑے کاروباری لوگوں میں بیٹھتا تھا۔ اس کے پاس کاروبار کے بہت سے منصوبے تھے مگر گھر والے پہلے ہی اچھی خاصی رقم دے چکے تھے اور اب مزید ایک پیسے بھی دینے کو تیار نہیں تھے۔ پھپھو کو نظر آ رہا تھا ان کا بیٹا ساری زندگی اب بس یہی خیالی پلاؤ بناتا رہے گا، اس لیے انہوں نے کماؤ لڑکی لانے کا سوچا اور ایسی لڑکی کا انتخاب کیا جو شوہر کو کما کر کھلائے، اور وہی ہوا جو کبھی سر اٹھا کر کچھ نہ کہہ سکتی تھی، ورنہ بڑے گھر کی لڑکیاں تو پہلے روز ہی ایسے نکھٹو شوہر کو لات مار کر چلی جاتی ہیں۔ میرا دل اپنے شوہر کی سچائی کو جان کر بہت دکھی ہوا تھا مگر میں خاموش رہی اور محنت کرنے لگی۔ میں چاہتی تھی جو شان پاکستان میں ہماری بنی ہوئی ہے وہ قائم رہے اور یہاں میں محنت سے پیسہ اکٹھا کر کے کسی طرح اپنا گھر لے لوں۔ میرا شوہر بھی مجھے ہر وقت محنت کرنے کا کہتا تھا کیونکہ وہ اب مجھ سے اپنے کاروبار کے لیے پیسے لینا چاہتا تھا، جبکہ میں اپنے شوہر کو جان گئی تھی وہ صرف پیسہ اڑانا جانتا تھا۔ ویسے بھی جس مرد کو بیٹھ کر عورت کی کمائی کھانے کی لت لگ جائے وہ کبھی خود کمانے کا تکلف نہیں کرتا، اس لیے میں بھی پیسہ جمع ضرور کر رہی تھی مگر اپنے گھر کے لیے کر رہی تھی۔ ایسے ایک روز اسپتال میں اچانک ایک آدمی آ گیا۔ وہ اسی شہر کا رہنے والا تھا اور اس نے کہا تھا اسے ایک لیڈی ڈاکٹر چاہیے جو اس کے ساتھ اس کے گھر جا کر اس کی بیمار ماں کا علاج کر سکے۔ اس وقت میں ہی فارغ تھی مگر میں کسی کے گھر جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تبھی میں نے اس آدمی کو نظر انداز کر دیا تھا مگر جب اس نے مجھے دیکھا تو کچھ چونک سا گیا اور اچانک ہی ضد کرنے لگا کہ میں ہی اس کے گھر چلوں۔ میں انکار کر رہی تھی مگر جب اس نے میرے سامنے پیسہ رکھ کر ساتھ جانے کا کہا تو میں ایک ساتھ اتنی بڑی رقم دیکھ کر چونک گئی تھی۔
مجھے وہاں موجود ایک نرس نے بھی مشورہ دیا کہ میں گھبراؤں نہیں، اس کے ساتھ چلی جاؤں۔ اس نے کہا یہاں کے لوگ افورڈ نہیں کرتے، وہ واقعی اس کی ماں بیمار ہوگی اور اگر میرا علاج پسند آیا تو مجھے بے تحاشا پیسہ دے گا اور اپنی ماں کو صرف مجھ سے ہی علاج کروائے گا۔ میں یہ سن کر سوچ میں مبتلا ہو گئی۔ مجھے ویسے بھی پیسوں کی ضرورت تھی اور یہ حرام کمائی تو ہرگز نہ تھی۔ میں ایک ڈاکٹر تھی اور مریض کو دیکھنا میرا فرض بھی تھا۔ میں فرض پورا کرتی اور پیسہ لے کر آ جاتی۔ یہ سوچ کر میں مطمئن ہوئی اور اس آدمی کے ساتھ چل پڑی۔ اس کی ماں واقعی بیمار عورت تھی، مگر زیادہ بیمار بھی نہ تھی کہ وہ آدمی اسپتال نہ لے جا سکتا، مگر ظاہر ہے صرف چیک کرنا تھا۔ وہ گھر سکون سے بیٹھ کر کروا رہی تھی۔ میں نے پوری ایمانداری سے اس کی ماں کا معائنہ کیا۔ اس کی ماں صرف کسی ٹینشن اور صدمے کا شکار تھی۔ میں نے اس کے لیے دوا وغیرہ لکھ دی اور مزید کوئی بھی غیر ضروری بات کیے بغیر پیسے لے کر ہسپتال واپس لوٹ آئی۔ میرا پیشہ ورانہ انداز شاید اس آدمی کو پسند آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہر دوسرے دن گاڑی بھیج کر مجھے بلوا لیتا تھا۔ اس کے گھر پہنچی تو پتہ چلا اس کی ماں میرے علاج کے بعد سے ٹھیک ہونے لگی ہے۔ میں خوش ہو گئی، میرا کام چل نکلا تھا۔ میں اپنا فرض پورا کرتی تھی اور فیس کے طور پر مجھے اچھی خاصی رقم مل جاتی تھی۔ بس اس آدمی کی ماں کی ایک بات مجھے کھٹکتی تھی۔ جب بھی میں اسے چیک کرتی وہ مجھے اپنے بیٹے سے دور رہنے کے اشارے کرتی تھی اور کچھ ایسے عجیب اشارے کرتی جو مجھے سمجھ نہ آتے تھے۔ اس کا بیٹا اس کے قدموں میں بیٹھا رہتا۔ پہلے تو مجھے اشارے عجیب لگتے، مگر پھر مجھے ناگواری کا احساس ہونے لگا تھا کہ میں پیشہ ور ڈاکٹر تھی، مجھے اس کے بیٹے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ایسے میں اس کی احتیاط مجھے بری لگتی تھی، مگر میں نے اسے نظر انداز کیے رکھا۔ میرے پاس تیزی سے پیسہ جمع ہونے لگا تھا۔ میں پر امید تھی کہ میں بہت جلد یہاں پر اپنا گھر لے لوں گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے پر اپنے شوہر کی ایک اور خامی آشکار ہوئی تھی۔ وہ شکی مزاج انسان تھا۔ کبھی اگر مجھے اسپتال میں دیر ہو جاتی تو انسان 100 سوال کرنے لگتا، اور ایک روز مجھ سے نہایت عجیب سوال پوچھ لیا جسے سن کر میں چونک گئی تھی۔ وہ بولا کیا تمہارے اسپتال میں کوئی امیر جوان ڈاکٹر ہے؟ میرے لیے سوال حیران کن تھا۔ میری نظر میں ایسا کوئی ڈاکٹر بھی نہیں تھا، نہ میں زیادہ کسی کو جانتی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میرے انکار پر میرا شوہر بولا پھر تمہیں اسپتال میں اب دیر کیوں ہونے لگی ہے؟ میں اس کی بات پر دکھی ہو گئی تھی۔ وہ کیا سمجھ رہا تھا میں کسی ڈاکٹر کے چکر میں اسپتال میں رکنے لگی ہوں؟ میری سنجیدگی پر میرے شوہر نے ہنس کر کہا کہ میں مذاق کر رہا تھا، مگر میرے دل میں اس کا یہ بیہودہ مذاق گڑ سا گیا تھا۔ شکی مرد کسی بیوی کے لیے ذہنی بیماری سے بھی کم نہیں ہوتا، اور میرے جیسی لڑکی جو خود کما کر کھائے، اس سے تو مرد کا شک ویسے بھی برداشت نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر وہ اتنی ہی غیرت مند تھا تو خود کماتا اور مجھے گھر بٹھا لیتا، مگر میں نے یہ الفاظ اپنے شوہر کو نہیں کہے تھے اور دل میں دبا گئی۔ میری تربیت ہی کچھ ایسی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے شک کو نظر انداز کر کے اپنی جاب پر دھیان رکھا اور جتنا پیسے جمع کیا وہ سب اپنے پاس چھپا کر رکھنے لگی۔ میرا شوہر میری کمائی پر عیش کر رہا تھا اور سال بعد پاکستان بھی جا پہنچا تھا۔ میں جو شادی کے بعد پہلی بار گھر سے اتنی دور آئی تھی، دن رات گھر والوں کی یاد میں سلگ رہی تھی، مگر پیسہ بچانے کی لالچ میں پاکستان جانے کا نہیں سوچا تھا۔ مگر میرا شوہر میری پرواہ کیے بغیر پاکستان چلا گیا تھا۔ میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ اس روز میں حسب مقبول اس عورت کو چیک کرنے چلی گئی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی میرے شکی شوہر نے مجھے اس آدمی کے ساتھ جاتے دیکھ کر غلط مطلب لے لیا تھا اور میرے گھر پہنچتے ہی مجھ پر بدکاری کا الزام لگا کر مجھے طلاق دے دی۔ میں واپس اس آدمی کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گئی، مگر مجھے اپنے گھر لے جاتے ہی کمرے میں بند ہو گیا۔ پورے 4 گھنٹے تک باہر نہ نکلا اور نہ کوئی بات کی۔ میں الجھی ہوئی سی باہر ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ 4 گھنٹوں بعد وہ آدمی اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ پسینہ پسینہ ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھے۔ مجھ پر اس روز انکشاف ہوا تھا کہ وہ عورت مجھے اپنے بیٹے سے دور رہنے کا اشارہ کرتی تھی۔ میں اسے ہی غلط سمجھ رہی تھی۔ اس آدمی نے مجھے ایک کمرہ دکھایا جہاں مجھے رہنے کی اجازت دی۔ میں نے فوراً اس کمرے میں جاتے ہی دروازہ بند کر لیا۔ میرا دل خوف سے ڈر رہا تھا، مجھے بہت رونا آیا تھا۔ میں ایسی جگہ موجود تھی جہاں سے اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ پوری رات میں نے رو دھو کر گزاری اور میرے دل میں اپنے سابقہ شوہر کے لیے شدید نفرت پیدا ہو رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی میں باہر نکلی تو وہ آدمی گھر پر موجود نہیں تھا۔ میں اس کے گھر سے نکل کر اپنے سابقہ شوہر کے گھر پہنچی تو وہ بھی گھر پر نہیں تھا اور دروازے پر لاک تھا۔ میرے پاس دوسری چابی تھی جس کی وجہ سے میں گھر میں داخل ہوئی اور اپنا سامان اور پیسہ سمیٹنے لگی اور ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ دیا۔ میں واپس اسی عورت کے گھر آئی تھی۔ اب سال پر رہنا میری مجبوری تھی۔ میں نے اپنا سامان اس کمرے میں چھپا کر رکھا تھا جو مجھے رہائش کے لیے دیا گیا تھا۔ میں آج پہلی بار اس آدمی کی غیر موجودگی میں اس کی ماں کے کمرے میں گئی۔
وہ عورت مجھے دیکھ کر چونک گئی اور خوشی سے ملی۔ وہ عورت اپنی زبان میں مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں اب کافی حد تک یہاں کی زبان سمجھ چکی تھی۔ میں نے اس کی ماں کو بتایا میں مسلم ہوں اور میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے اور فی الحال میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میری بات سن کر عورت دکھی ہو گئی اور مجھے کہا کہ جب تک چاہوں ان کے گھر رہ سکتی ہوں۔ اس عورت کی بات پر مجھے اس آدمی کی رات والی بات یاد آئی۔ میں نے جھجک کر اس عورت کو بتایا۔ میرے بات پر اس کے چہرے پر ایک دم خوف سا آ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی اور اس نے مجھے اپنی بیماری کی وجہ اور اپنے بیٹے کی سعادت کی وجہ بتائی۔ میں سچائی سے واقف ہو کر دنگ رہ گئی تھی۔ اس عورت نے بتایا اس کی ایک بیٹی تھی جو جوان تھی اور اپنی ماں اور بھائی کی لاڈلی بیٹی تھی۔ گھر میں پیسے کی کمی نہیں تھی مگر وہ جوان ہوئی تو اسے گناہوں کی لت پڑ گئی۔ وہ بھائی سے چھپ کر غیر مردوں سے تعلقات رکھنے لگی۔ اس کی بدکاری حد سے زیادہ بڑھ رہی تھی۔ ایک روز اس کے بھائی نے اسے کام کرنے سے روکا مگر وہ سنبھلنے کے بجائے دیدہ دلیری پر اتر آئی۔ بھائی کا غصہ چلتا تھا وہ اسے ختم کر دے۔ اس نے بہن سے قطع تعلق کر لیا اور اسے اس کے حصے کی جائیداد دے کر گھر سے نکال دیا۔ بہن دوسرے شہر جا کر آزادی سے زندگی گزارنے لگی، جس پر بھائی اپنے فیصلے پر پچھتا کر اسے منانے کی کوشش کرنے لگا مگر وہ اچانک غائب ہو گئی اور آج تک اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ اس کے غم میں وہ آدمی اور اس کی ماں صدمے میں آ گئے تھے۔ وہ عورت علاج کروانے پر راضی نہیں تھی، اس لیے آج آدمی نے اسپتال جا کر ڈاکٹر گھر لے آتا۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا تھا کیونکہ میں بالکل اس کی بہن کی ہم شکل تھی۔ جانے کیا سوچ کر اس نے مجھے اپنی ماں کے علاج کے لیے آمادہ کیا۔ میں پیسہ دے کر مان گئی اور اس کے گھر چلی گئی۔ اس کی ماں نے مجھے دیکھا تو خوش ہو گئی، وہ مجھے اپنی بیٹی ہی ماننے لگی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے سے بھی یہی کہا تھا کہ میں اس کی بیٹی ہی ہوں۔ اسی خوشی میں وہ ٹھیک ہونے لگی مگر اس سے خوف تھا کہیں اس کا بیٹا مجھے پھر سے گھر سے نہ نکال دے یا پھر کبھی غصے میں اپنی بہن سمجھ کر مجھے جان سے نہ مار ڈالے۔ وہ عورت مجھے اپنے بیٹے سے دور رہنے کا اشارہ کرتی تھی مگر وہ آدمی مجھے اپنی ماں کے چیک اپ کا بہانہ بنا کر گھر لے آتا تھا۔ اس دن وہ مجھے اپنے گھر لے آیا اور اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ جب وہ کمرے سے نکلا تو اس نے مجھ سے یہی کہا کہ اگر وہ خود کو کمرے میں بند نہ کرتا تو وہ شاید میرا قتل کر دیتا۔ میں اس کے الفاظ پر خوفزدہ ہو گئی تھی اور اس کی بات نہیں سمجھ پائی تھی۔ اس کی ماں نے مجھے بتایا کہ مجھے دیکھ کر اس کے بیٹے کو لگا تھا کہ میں اس کی بہن ہوں مگر جب اس نے میری چھان بین کی تو پتہ چلا میں اس کی بہن کی ہم شکل ہوں اور میرا تعلق پاکستان سے ہے مگر وہ پھر بھی کبھی کبھار مجھے اپنی سگی بہن کا سمجھ کر غصے ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ان دونوں کو دھوکہ دیا ہے جس کی وجہ سے انہیں کبھی کبھی شک ہونے لگتا ہے کہ میں انجان بن کر ان کے درمیان رہنے لگی ہوں۔ بوڑھی عورت نے مجھے اپنی بیٹی کی تصویر دکھائی تو میں حیرت سے ساکت ہو گئی۔ وہ واقعی میرا دوسرا روپ تھا۔ میں نے سنا تھا کہ ایک شکل کے 7 لوگ ہوتے ہیں اور آج دیکھ بھی لیا تھا۔ میں نے اپنے موبائل میں موجود اپنے بچپن، جوانی اور ہر عمر کی تصاویر ان دونوں کو دکھائی تو انہیں یقین ہو گیا کہ میں کوئی اور ہوں۔ پھر اس آدمی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں اسے معاف کر دوں اور چاہے جو بھی ہو جائے میں اس کے لیے اس کی بہن ہوں اور جب تک چاہوں اس کے گھر رہ سکتی ہوں۔ میں جو اپنے شوہر کی بدفطری کا شکار تھی، غیر لوگوں کی اس محبت پر رو پڑی تھی۔ میں نے گھر والوں کو کال کر کے سب بتا دیا تھا۔ وہ سب غمزدہ تھے اور مجھے گھر بلانے لگے تھے۔ میں نے یہاں پر بہت دکھ دیکھے تھے۔ ماں باپ کے بلانے پر میں واپس آ گئی۔ 2 سال بعد میرے والدین نے میری دوسری شادی کر دی تھی اور اب میں اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہی تھی۔ تو دوستو آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔